अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक़। जैसा कि आज और कल सारा दिन आप फ़ॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक़ सुनते रहे और हर शख्स ने अपने अपने अंदाज़ में इसकी तशरीह की और दीगर मामलात के ऊपर बात की। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने सीधा सीधा पॉइंट रखूँ, ताकि जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो रेफरेंस के तौर पे हमें सिर्फ वो पॉइंट पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगा और आखिर पे अपनी बात करूँगा। तो सामने मोहतरम, समरी कुछ इस तरह है इसकी कि ये केस पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के नाम से मशहूर है और इस केस को दायर किया है अकबर एस बाबर साहब, जो फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई ही के। तो 2014 में उन्होंने ये केस दायर किया था और बदकिस्मती से 8 साल तक ये केस लटका रहा और फिर बिलाखिर 2022 को इसका फ़ैसला हुआ। तो जानने की भी कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता रहा। तो सबसे पहले ये कि इसका अरसा जो इसको हल होने में लगा वो 8 साल। फिर 30 मरतबा ये केस इल्तवा का शिकार हुआ, यानी पीटीआई ने 30 बार इल्तवा मांगा इस केस में। तो यहीं से अंदाज़ा हो सकता है कि फिर 8 साल इसको लगने थे। फिर 6 मरतबा इस केस के दायरा कार को पीटीआई ने चैलेंज किया, यानी पीटीआई ने ये कहा कि ये समाअत कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 6 बार। फिर 21 बार इस केस को रुकवाने की कोशिश की गई, यानी जब जब इमरान खान साहब एंड कंपनी को ये नज़र आया कि ये हमारे लिए वबाल जान बनता जा रहा है, तो इसको रुकवाने की कोशिश भी की गई। ये 21 बार ऐसा हुआ। आगे चलते हैं जी। 9 वकला पीटीआई ने तब्दील किए। ये शायद तारीख़ का कोई अनोखा ही केस होगा कि जिसमें 9 वकला पीटीआई ने चेंज किए हैं। फिर देखिए आपके 95 इजलास स्क्रूटनी कमेटी के हुए हैं, 95 सेशंस। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 8 साल तो फिर लगने थे। 4 बार दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी पर पीटीआई ने एतराज़ किया, यानी अकबर एस बाबर साहब की मौजूदगी पर एतराज़ भी लगाया गया। कसर कोई छोड़ी नहीं है इस केस को डिले करने में। इमरान खान साहब एंड कंपनी ने पूरी कोशिश में लगे रहे, लेकिन 2022 शायद इमरान खान साहब के लिए, जहां वो 22वें वज़ीर-ए-आज़म बने और 2022 में उनकी हुकूमत भी गई और 2022 में उनके ख़िलाफ़ ये केस भी फ़ैसले की सूरत में सामने आ ही गया। फिर 5 से ज़ायद ममालिक, जिनमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्पेन और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने फंडिंग की, यानी पीटीआई को फंड्स दिए। 34 गैर मुल्की जो डोनेशंस थी वो ली गई हैं। 34 गैर मुल्की डोनेशंस वो ली गई हैं इसमें। अब आते हैं हम फ़ैसले की तरफ। जो फ़ैसला है कोशिश करूँगा उसे भी सीधा सीधा आपके सामने रखा जाए। पहली बात ये कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित है, ये एक फ़ैसला है। फिर 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। पीटीआई ने आरफ नकवी से फ़ंड्स लिए। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फ़ंड्स लिए हैं।
پی ٹی آئی نے 13 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے. پی ٹی آئی نے صرف 8 اکاؤنٹس کو تسلیم کیا ہے. 63A آرٹیکل کے تحت عمران خان پر غلط بیانی کرنے پر کارروائی ہو سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، پی ٹی آئی کو ممنوعہ ذرائع سے عطیات اور فنڈز موصول ہوئے. پھر آگے چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کوئی 1 ارب کے لگ بھگ کی فنڈنگ جو ہے وہ اس کے ذرائع معلوم نہیں ہیں. یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ کچھ ایسی فنڈنگز ہیں 1 ارب روپے کے لگ بھگ جن کے ذرائع معلوم نہیں ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اکاؤنٹس چھپانا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور ایک خاص پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے فارم 1 جمع کروایا جو غلط تھا. یعنی عمران خان صاحب نے جو فارم 1 جمع کروایا تھا وہ غلط تھا، یعنی جھوٹ بولا گیا عدالت کے سامنے. نیکسٹ جی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے. تو یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک کیس میں صادق اور امین کا لقب دیا تھا. بظاہر تو یہ اللہ کے کوئی برگزیدہ بندوں کے لیے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے، ہماری کورٹ سے. تو یہاں آ کے پھر ساری کالی کھل گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب عمران خان صادق اور امین نہیں رہے. سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوعہ فنڈنگ ہے. یعنی جو فنڈنگ ہوئی ہے جو آرٹیکل 6 سیاسی جماعتوں کا ہے اس کے تحت یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. 34 انفرادی اور 351 غیر ملکی کاروباری اداروں بشمول کمپنیوں سے فنڈز لیے گئے. 13 اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق وہ پارٹی قیادت اور مینجمنٹ نے بنائے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ جو 13 اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیے، ٹھیک ہے جی، ان کی صورت حال یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو پارٹی ہیڈ ہیں انہوں نے بنائے. پھر آگے چلتے ہیں کہ عارف نقوی کی کمپنی سے 21,21,500 امریکی ڈالر کی ممنوعہ فنڈنگ کی گئی. پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ووٹن کمپنی جو آف شور کمپنی ہے کے ذریعے ممنوعہ فنڈنگ لی. پھر 21 لاکھ ڈالر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے پی ٹی آئی کو بھیجے گئے. اور ایک اور خاص پوائنٹ کہ 2 اکاؤنٹس نجی بینک میں عمران خان صاحب کے دستخطوں سے کھولے گئے جو ظاہر نہیں کیے گئے. اور ان دونوں اکاؤنٹس میں ایک میں رقم جو ہے وہ 8 کروڑ سے زائد ہے اور دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں 51,000 ڈالر. تو سامنے محترم آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب واقعی صادق اور امین ہیں. آگے چلتے ہیں کہ 13,750 ڈالرز بھارتی نژاد امریکی خاتون رومیتا سیٹھی سے پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ لی. اس سے آگے ایک اور خاص پوائنٹ کہ پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ کیوں نہ اس کے ممنوعہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں. یہ یاد رہے کہ یہ ورڈنگ زیادہ تر وارننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ایز ٹو وائی کا لفظ استعمال ہو تو جو لوگ دفتری زبان کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایز ٹو وائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جب لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے اور جہاں خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اٹس مین کہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. پھر جی الیکشن کمشنر کا دفتر قانون کے مطابق باقی کارروائی بھی شروع کرے گا. یعنی یہاں تک بیٹھے نہیں ہیں وہ فیصلہ دے کر، جو حقائق سامنے آئے ہیں، جو فگر اینڈ فیکٹس سامنے آئے ہیں، ان کی روشنی میں وہ فردر کارروائی بھی
کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی، فیصلے کی کاپی حکومت وقت کو جاری کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، اور حکومت وقت کو یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ وہ آئین کے مطابق ایکشن لے۔ تو غالباً اس سلسلے میں کل جو آنے والا کل ہے کابینہ کا ایک اجلاس ہے، اور اس میں یہ اسٹریٹجی اپنی سب بنائیں گے کہ ہمیں خاص کر اس کیس سے متعلق کہ کس طریقے سے ہم نے آگے موو فارورڈ ہونا ہے۔ سپریم کورٹ میں سننے میں آیا کہ ریفرنس بنانے کا بھی سوچا جا رہا ہے، اس کی منظوری لی جائے گی کابینہ سے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اسپیکٹس جو ہے وہ بھی قانونی جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل حکومت وقت اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ سوچے گی، بیٹھے گی سر جوڑ کے کہ کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے۔ ادھر دوسری جانب یہ بھی ہوا ہے کہ کل پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب اینڈ کمپنی نے ملک گیر احتجاج بھی کہا ہے کہ آپ لوگ کریں، اور خاص کر اسلام آباد میں، اور اس کے اوپر کافی معاملات اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ سچویشن آگے چلے گی۔ نیکسٹ یہ کہا گیا ہے جی کہ 49,965 ڈالرز کی ممنوعہ فنڈنگ پی ٹی آئی نے متحدہ عرب امارات سے لی، یعنی متحدہ عرب امارات جو ہے اس سے بھی ممنوعہ رقم جو ہے وہ فنڈ یہ لیا گیا ہے۔ پھر ایک بڑی خاص بات ہے جو صرف اور صرف جناب عمران خان صاحب جو سو کال صادق اور امین اب رہ گئے ان کے لیے ہے کہ 5 سال میں عمران خان نے جتنی تحریری توجیحات دیں وہ حقائق کے برعکس اور غلط تھیں۔ یہ فیصلہ ہے، یعنی یہ سب کچھ چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ فیصلے کی ایک شک ہے۔ آگے چلیں جی، 83 کروڑ سے زائد فنڈ پی ٹی آئی نے لیے جن کے ذرائع معلوم نہیں۔ یہ مجموعی طور پر 83 کروڑ، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے۔ پھر ایک اور کہ 51,22,218 ڈالرز ممنوعہ موصول ہوئے۔ نیکسٹ ہے جی، 7,92,265 برطانوی پاؤنڈز پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈز ملا۔ سامعین محترم، کس چارج شیٹ کی بات کریں گے، کتنی بے ضابطگیوں کی بات کریں گے۔ پھر معاملہ اب ختم نہیں ہوا، 7 آسٹریلوی کمپنیوں سے 2,560 ڈالرز ممنوعہ رقم موصول ہوئی، ایک سے 1,084 ڈالرز ممنوعہ رقم موصول کی گئی۔ اچھا سامعین محترم، یہ تو کچھ ورڈکٹ تھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ طور پر اپنے فیصلے میں لکھی ہے، جو آرڈرز دیے ہیں، جو انہوں نے چھان پھٹک کی ہے سکروٹنی کمیٹی کے ذریعے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام فیصلہ نہیں ہے۔ عام فیصلہ اگر آپ کسی دوسری عدالت کا لیتے ہیں تو وہ فگر اینڈ فیکٹس جو پیش کیے جاتے ہیں وکلاء کی طرف سے انہی کو دیکھ کر ججمنٹ دی جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں باقاعدہ طور پر جو فگر اینڈ فیکٹس، جو الزامات اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی پٹیشن میں لکھے تھے، جو دائر کیا تھا مقدمہ، 100% ان کو چیک کیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 100% وہ سچ ثابت ہوئے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 ممبران نے اسے دیکھا اور فیصلہ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ طور پر چیک کروایا گیا انٹرنیشنلی، نیشنل لیول پر سکروٹنی کی گئی، اور اس کے بعد کیونکہ یہ سارا پیسہ ہے اور اس مکمل ڈیٹیل کو یا یہ جو فنڈنگز ہوئی اس کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ویریفائی بھی کروایا گیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسے ویریفائی کیا ہے کہ یہ فگر اینڈ فیکٹس جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس فیصلے میں ہے۔
تو سامعین محترم یہ فیصلہ اسے چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اب اگرچہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں، اور ساتھ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف جائیں گے. تو سامعین محترم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک سازش گھڑی تھی، اور اس سازش کا بیانیہ لے کر وہ پبلک میں آئے تھے. پبلک تو سادہ سی وہ ایک جمگٹھا کہہ لیں آپ، انہیں تو اس قدر چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے. جس کا زوردار بیانیہ ہوتا ہے، جتنی زور و شور سے بات کرتا ہے پبلک اسی کے گن گاتی ہے. تو وہ آپ کے سامنے معاملہ اٹھا، اور پھر وہ سازش جس طریقے سے آشکار ہوئی آپ نے، میں نے، ہم سب نے دیکھا. تو سامعین محترم یہ بالکل اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اب پی ٹی آئی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ سازشی بیان جو ہے یہ آگے فردر چلے گا نہیں. اس لیے نہیں چلے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر 2 بار اعلامیہ جاری کیا کہ کسی طرح کی کوئی سازش کے ثبوت نہیں ملے. پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑی چھان پھڑک کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی. پھر تیسری بات یہ تھی کہ امریکن جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہے. تو سامعین محترم آپ خود سوچئے کہ جب 3 معتبر ذرائع سے اس سازش کے بیانیے کو یا عمران خان صاحب کے جھوٹ کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب بڑا عرصہ یہ رونا روتے رہے، لیکن آخر وہ وقت کے ساتھ دم توڑ گیا. تو سامعین محترم وہ اس لیے کہ اگر اس کی چھان پھٹک بعد میں کروائی بھی جاتی، جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جاتا، تو لازمی بات ہے کہ اس کو چیک کرنے کے ذرائع کون سے تھے، وہی جنہوں نے پہلے چیک کیا. تو سیم یہاں پر سچویشن ہے. یہاں جو انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں جو ایجنسیز ہیں یا جو ذرائع ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی ہیں جن سے پہلے ہی سے سیکیورٹی کمیٹی نے ان کے سامنے یہ فگر اینڈ فیکٹس رکھے، انہوں نے چھان پھٹک کی اور اپنا فیصلہ جاری کر دیا اور ویریفائی بھی کر دیا. تو سامعین محترم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ایسے اسپیشل آلات تو ہے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں اس کی چھان بین کرائیں، یا یہ بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ خود انویسٹیگیٹ کروائیں. اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ کام اداروں کا ہے، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اداروں سے ہی رجوع کرنا ہے. تو اس کے لیگل ادارے جتنے بھی تھے ان سب سے کنسلٹ کر کے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. تو سامعین محترم یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی بات ہے. آپ دیکھیے گا کہ کوئی عدالت بھی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گی، خاص کر اس طرح کے معاملات کو. اگر کوئی عدالت ایسا کرتی ہے تو اسے مکمل طور پر جواز پیش کرنا ہوگا، ادروائز آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف کا ری ایکشن بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو سامنے محترم یہ کچھ سچویشن آپ کے سامنے ہے. بہرحال پی ٹی آئی کو یہ قانونی حق حاصل ہے، وہ نیکسٹ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں.